बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। तो लैला ने आयान को बाहर ही रुकने का कहा और मेरा हाथ पकड़कर झोंपड़ी में दाखिल हो गई। झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा सा शख्स टेक लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और इसके गले में एक बड़ी सी माला थी। इस माला के तमाम मोती स्याह थे मगर दरमियान वाला बड़ा मोती सुर्ख रंग का था और वह सुर्ख रंग मुझे अपनी आंखों में चुभता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। लैला, मेरी बेटी। वो बूढ़ा शख्स लैला को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। लैला इस बूढ़े के सामने दो जानों होकर बैठ गई। लैला की देखा देखी मैंने भी लैला के बराबर में इस शख्स के सामने दो जानों होकर बैठ गया। मेरी नज़रें नीचे थी। इस बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर लैला के सर पर हाथ फेरा। ये मेरे शौहर सैयद मोहम्मद कैस हैं। लैला ने मेरा तारुफ करवाया। इस बूढ़े ने मेरे सर पर हाथ फेरा। आप सैयद ज़ादे हैं? यह हमारी खुशकिस्मती है कि आपके मुबारक कदम हमारे घर तक आए। वो बूढ़ा शख्स मेरा नाम सुनकर बोला और मुझे खड़ा करके मेरे हाथ को बोसा देने लगा। मास्टर, वो वापस आ गया है। लैला ने इस बूढ़े शख्स को मास्टर कहकर मुखातिब किया। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? मास्टर ने लैला की बात सुनकर परेशान हो गया। वो शैतान अमातोनूस। लैला की ज़बान लड़खड़ा गई। अमातोनूस शैतान वापस आ गया है? मास्टर के चेहरे पर भी सरसमगी फैल गई। जी वही अमातुनूस जो अपने आप को अज़ाज़ील कहता है, वो वापस आ गया है। लैला बोली। तुम कैसे कह सकती हो कि वो वापस आ गया है? मास्टर ने पूछा। कैस, तुम बताओ। शुरू से मास्टर की बात सुनकर लैला ने मुझसे कहा तो मैंने रजायन, सलियान और अशरफ की मौत की पूरी सूरत हाल से मास्टर को आगाह किया। मास्टर नहायत संजीदगी से मेरी बात सुन रहे थे। तुम्हें अंदाज़ा है अब दुनिया कितने बड़े ख़तरे से दो चार हो चुकी है? मास्टर मेरी पूरी बात सुनकर बोला। जी, वो शैतान अज़ाज़ील अपने जिस्म के 3 हिस्से हासिल कर चुका है और वो अपने जिस्म का चौथा और आखिरी हिस्सा यानी गोश्त और खाल हासिल करेगा। जी, और मेरा ख्याल है कि इसका चौथा शिकार कायरा के पुलिस चीफ मिस्टर आयरम है। मैंने बताया। और हो सकता है वो शैतान अब तक अपने जिस्म का चौथा हिस्सा हासिल कर चुका हो। लैला ने मेरी बात आगे बढ़ाई तो मास्टर गहरी सोच में डूब गया। मास्टर, हमें आपकी मदद दरकार है। लैला ने बूढ़े से कहा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही और फिर हमारी मजहबी किताबों में लिखा है कि अज़ाज़ील को मारने वाला सैयद होगा और अरबी अल-नस्ल होगा। बूढ़ा मास्टर बोला। मैं सैयद भी हूँ और अरबी अल-नस्ल भी हूँ, मैंने जवाब दिया। तो बूढ़ा मास्टर गौर से मेरी पेशानी की जानिब देखने लगा। तुम्हारी रोशन पेशानी बता रही है कि तुम एक बहादुर और निडर इंसान हो। तुम इस शैतान का मुकाबला कर सकते हो मगर इसके लिए तुमको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बूढ़ा मास्टर बोला। मैं इसके लिए तैयार हूँ। दुनिया के अरबों इंसानों की बका के लिए मैं इस शैतान से ज़रूर टकराऊँगा। मैंने अज़्म का इजहार किया। अज़ाज़ील अपना जिस्म मुकम्मल करने के बाद पाताल से अपने महबूबा तलबीस की रूह को निकालेगा और फिर इसे इस दुनिया की किसी दोशीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। बूढ़ा मास्टर बोला। तलबीस? अज़ाज़ील की महबूबा? लैला बड़बड़ाई। हाँ, तलबीस अज़ाज़ील की महबूबा है जिसे रासीस के सिपाहियों ने कत्ल करके इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके सहरा में फैला दिए थे जिसे परिंदे खा गए थे। मगर अज़ाज़ील ने अपनी शैतानी क़ुव्वतों से काम लेते हुए तलबीस की रूह को आसमान पर जाने से रोक दिया और इसे पाताल में रख दिया कि जब वो दोबारा दुनिया में आएगा तो अपनी महबूबा तलबीस को ज़िंदा कर लेगा। मगर तलबीस का जिस्म ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अज़ाज़ील इस दुनिया की किसी दोशीज़ा के बदन में तलबीस की रूह को दाखिल करेगा और फिर दोनों मिलकर इस दुनिया पर कहर बरसाएंगे। बूढ़े मास्टर ने तफसील से बताया। इस शैतान को रोकने के लिए कोई तरकीब है? बूढ़े मास्टर की बात सुनकर मैंने पूछा। वो शैतान अपनी महबूबा को ज़िंदा करने के बाद रासीस के बाल हासिल करेगा जिसे इसने दरियाए नील के किनारे किसी जगह छुपा रखे हैं। इस शैतान की असल ताकत इन्हीं बालों में है। तुम्हें किस तरह वो बाल इस शैतान से पहले हासिल करने हैं? जैसे ही वो बाल तुम्हारे सर पर रखे जाएंगे तुम लामहदूद ताकतों के मालिक हो जाओगे और फिर तुम इस शैतान का मुकाबला कर सकोगे। बूढ़ा मास्टर बोला। लेकिन वो बाल कहाँ हैं? दरियाए नील के किनारे किसी जगह वो बाल दफन हैं। दरियाए नील तो बहुत बड़ा है, कोई भी मकसद आसानी से हासिल नहीं होता। बूढ़ा मास्टर बोला।
تو میں نے سر جھکا دیا اور پھر بوڑھے ماسٹر نے اپنے گلے سے مالا اتاری اور میرے گلے میں ڈال دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعایا کلمات پڑھنے لگا۔ بوڑھا ماسٹر جیسے جیسے دعایا کلمات پڑھ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر روشنی بڑھتی جا رہی ہے، میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس دنیا کو بچانے کے لیے شیطان عزازیل سے مقابلہ کرنا ہی تھا۔ اتامنوس کے کسی ہانپتے ہوئے کتے کی طرح سانس لیتا ہے اور اس کا چہرہ آسیبی بھیڑیے کی طرح کا ہے اور نحوست کے سائے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بوڑھا ماسٹر دعائیہ کلمات کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا۔ نحوست کے سائے سے آپ کی مراد ہے کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ منحوس پرندے جس کی شکل بھیڑیے کی ہے اور جسم چمگادڑ کا ہے، وہ کالے رنگ کے پرندے جو زیادہ تر خاموش رہتے ہیں مگر جب چیختے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ بوڑھے ماسٹر کی بات سن کر میں نے کہا، ہاں تم نے دیکھے ہیں وہ پرندے؟ بوڑھے ماسٹر نے پوچھا تو میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ منحوس پرندے عزازیل کے غلام ہیں اور اس کے اشارے پر وہ کسی بھی شخص کی ٹکا بوٹی کر سکتے ہیں۔ ماسٹر کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ عزازیل کے محبوبہ تلبیس وہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی ریچھ کی مانند ہے۔ عزازیل تلبیس کی روح کو پاتال سے نکال کر کسی عورت کے جسم میں داخل کرے گا تو اس عورت کے جسم پر ریچھ کی طرح کے بال نمودار ہو جائیں گے۔ بوڑھے ماسٹر نے کہا، کیا تلبیس کے پاس بھی کوئی شیطانی طاقت ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور اس کی اصل طاقت عزازیل کی محبت ہے۔ بوڑھے ماسٹر نے جواب دیا۔ میں کس طرح عزازیل کو جہنم واصل کر سکتا ہوں؟ میں نے آخر سوال کیا۔ جب تم عزازیل پر غلبہ پالو تو میری یہ مالا اس کے گلے میں ڈال دینا، وہ فنا ہو جائے گا۔ بوڑھا ماسٹر میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو میرے ہاتھ بے اختیار مالا کی جانب بڑھ گئے۔ ماسٹر آپ ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا ہوتا۔ لیلا جو اتنی دیر سے خاموش ہماری باتیں سن رہی تھی بول اٹھی۔ اب میرا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے، میں یہیں بیٹھ کر تمہاری مدد کروں گا، بوڑھا ماسٹر بولا تو لیلا نے سر جھکا دیا۔ پھر ہم دونوں بوڑھے ماسٹر سے رخصت لے کر اس کی جھونپڑی سے باہر نکلے اور آیان کے ساتھ اونٹوں پر بیٹھ کر بیت اللبین آئے اور سیدھے اسٹیشن پہنچے اور قاہرہ کا ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ٹرین میں بیٹھ کر ہم نے اپنے موبائل سے آفس فون کیا تو معلوم ہوا کہ چیف آئرم کا کچھ معلوم نہیں چل رہا ہے، وہ اپنے گھر سے غائب ہیں۔ ان کی گمشدگی کی وجہ سے محکمے کے لوگ کافی پریشان ہیں۔ چیف آئرم کے گھر سے ایک ڈھانچہ ملا ہے اور ابھی یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ڈھانچہ کس کا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں سمجھ گیا کہ عزازیل نے اپنے جسم کا چوتھا اور آخری حصہ بھی حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنی محبوبہ تلبیس کی روح کو پاتال سے نکالے گا اور پھر راسیس کے بال حاصل کرے گا۔ قاہرہ ریلوے اسٹیشن پر جب میں اور لیلا اترے تو صبح ہو چکی تھی۔ ٹرین میں سوار ہو کر میں نے نیند پوری کر لی تھی، لہٰذا اسٹیشن سے میں نے لیلا کو ٹیکسی کروائی اور اپنے گھر جانے کا کہا اور خود میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب چل دیا تاکہ کوئی نئی بات ہو تو معلوم کر سکوں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے مجھے کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ آخر عزازیل کو کہاں ڈھونڈوں، مجھے اس کی تلاش کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جہاں میری پہلی ملاقات عزازیل سے ہوئی تھی مجھے وہیں سے اس کی تلاش دوبارہ شروع کرنی ہوگی، یعنی کہ سلیان کے مکان سے۔ لہٰذا میں اپنے دفتر سے باہر نکلا اور جیپ میں بیٹھ کر سلیان کے مکان کی جانب روانہ ہوا۔ دوپہر ہو رہی تھی، دھوپ کافی تیز تھی، لہٰذا قاہرہ کی سڑکیں سنسان تھیں۔ میں تیزی کے ساتھ سلیان کے مکان کی جانب جا رہا تھا۔ جب میں سلیان کے مکان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سلیان کے مکان کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس لڑکی کا لباس دیکھ کر میں بآسانی کہہ سکتا تھا کہ وہ لیلا ہے۔ میں نے تو لیلا کو گھر جانے کا کہا تھا، مگر اس وقت یہاں سلیان کے مکان کے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں حیران ہو رہا تھا اور میں نے جب جیپ سلیان کے مکان کے پاس روکی اور جیپ سے نیچے اتر کر لیلا کو آواز دی تو لیلا نے میری آواز سن کر پیچھے کی جانب دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ لیلا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں گھر جانے کا کہا تھا، میں نے لیلا کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو لیلا نے میری جانب کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ صرف اپنی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ لیلا کے چہرے سے بہت مزمل اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا تو مجھے اس کا ہاتھ گرم محسوس ہوا۔ لیلا تمہیں تو بخار ہے، میں نے لیلا کے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ میں نے لیلا کی خراب طبیعت کے سبب پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لیلا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر لیلا کی مسکراہٹ بڑی عجیب سی تھی جسے میں کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ چلو جیپ میں بیٹھو، گھر چلتے ہیں، میں نے لیلا کا بازو پکڑتے ہوئے لیلا سے کہا۔ نہیں، مجھے سلیان کے گھر اندر جانا ہے، لیلا ضدی بچے کی طرح بولی۔ کیوں؟ تم سلیان کے گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟
میں نے لیلا سے پوچھا۔ مجھے جانا ہے گھر کے اندر، لیلا بالکل بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ میں لیلا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو۔ میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور سلیان کے گھر کے دروازے کی جانب چلا۔ لیلا نے نہایت نرمی کے ساتھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑایا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر رکھے، اور میں نے ایک بار پھر حیرت سے لیلا کو دیکھا، مگر منہ سے میں نے کچھ نہیں کہا اور سلیان کے دروازے کی جانب بڑھا۔ لو، یہاں تو پولیس نے سیل لگائی ہوئی ہے۔ سلیان کے دروازے کو بند کر کے پولیس نے سیل لگا دی تھی تاکہ کوئی شخص گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ سیل توڑ دو، تم تو خود پولیس والے ہو، لیلا بولی۔ لیکن یہ غیر قانونی عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سیل توڑ دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لیلا نے آگے بڑھ کر زور سے لگے تالے پر لگی سیل توڑ دی۔ یہ کیا کیا؟ میں چیخا۔ اس تالے کو تم کھولو گے یا میں کھول دوں؟ لیلا نے کہا تو میں گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا تالے پر جھک گیا۔ ذرا سی کوشش سے تالا کھل گیا۔ تالا کھلتے ہی لیلا فوراً اندر داخل ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی زینہ تھا۔ لیلا سیدھی زینے کی جانب بڑھی اور اوپر جانے لگی۔ سیڑھی چڑھتے ہی سامنے دیوار میں ایک مجسمہ بنا ہوا تھا جس کا دھڑ انسان کا تھا مگر چہرہ بھیڑیے کا تھا۔ لیلا سیدھی اس مجسمے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ مجسمہ دیوار سے نکل کر لیلا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجسمہ زندہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں بھوکلا گیا۔ میرے اس طرح بھوکلانے پر اس مجسمے نے ایک قہقہا لگایا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کون ہو تم؟ کیا تم عزازیل ہو؟ کچھ دیر بعد میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس مجسمے سے پوچھا۔ میں آقا عزازیل کا ادنا سا غلام ہوں۔ اس مجسمے کے ہونٹ ہلے۔ جو منتر میں نے تمہیں بتایا تھا وہ پڑھو۔ میرے کانوں میں بوڑھے ماسٹر کی آواز گونجی تو میں نے جلدی سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہا ہا ہا۔ اس مجسمے نے میرے منتر پڑھنے پر ایک قہقہا لگایا۔ منحوس ہو تم اور ناپاک ہے تمہارا آقا عزازیل۔ عنقریب وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، زمین میں دھسا دیا جائے گا وہ ناپاک وجود۔ میں منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے فنا کر سکو۔ وہ بات کرتے ہوئے میرے آقا عزازیل کو مٹانے کی، میں بھی ابھی تمہیں ختم کر دوں گا۔ مجسمہ میری جانب بڑھنے لگا۔ منتر پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہوں، اور اس مجسمے نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کا منہ برف سے بھر گیا۔ کمرے میں چھت سے برف باری ہونے لگی۔ مجھے بھی سردی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر لیلا بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تک حرکت نہیں کر رہی تھی، مگر میں اس وقت لیلا پر توجہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میری ساری توجہ اس بھیانک مجسمے پر تھی۔ تیز ہواؤں نے اس مجسمے کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر زور سے نیچے پٹک دیا۔ اس مجسمے کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ مجسمہ ایک بار پھر پتھر کا بن چکا تھا۔ میں نے اس مجسمے کو شکست دے دی تھی۔ مجسمے کے ٹوٹتے ہی میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا تاکہ اسے لے کر سلیان کے مکان سے باہر جاؤں، مگر لیلا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ لیلا، لیلا چلو یہاں سے، میں چیخا اور ایک بار پھر لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر لیلا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے ہلایا اور مجھے دھکا دیا تو میں کئی قدم دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ لیلا، لیلا تم اس طرح دھکا دینے اور اس دھکے کی وجہ سے میرے کئی قدم لڑکھڑا جانا مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ لیلا، میں زور سے چیخا تو لیلا نے میری جانب دیکھا تو میں کئی قدم پیچھے لڑکھڑا کر ہٹ گیا۔ یہ وہی لیلا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے کئی خوبصورت پل گزارے ہیں؟ کیونکہ اس وقت لیلا بے حد خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں، ساتھ ہی اپنے حلقوں سے باہر نکل پڑی تھی، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں پر سیاہ بال اگ رہے تھے، اور اس کا چہرہ بھیانک ریچھ کے چہرے میں بدل رہا تھا۔ تلبیس! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ تلبیس نے لیلا کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیلا مجھے نظر انداز کرتے ہوئی دروازے کی جانب بڑھی تو میں بھاگ کر لیلا کے سامنے آ گیا۔ لیلا، لیلا! میں نے لیلا کو پکارا تو لیلا رک گئی۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا اور پھر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا۔ اندر سے اس کے نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں تمہیں کچا چبا ڈالوں گی۔ لیلا کے منہ سے اجنبی آواز برآمد ہوئی، یعنی کہ تلبیس نے لیلا کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیلا، لیلا رک جاؤ پلیز۔ تلبیس، لیلا کو چھوڑ دو۔ میں ایک بار پھر لیلا یا تلبیس کے سامنے آ گیا۔ مجھے اس طرح اپنے راستے میں دیکھ کر تلبیس تلملا گئی اور اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔ تلبیس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی وقت تلبیس کے دوسرے ہاتھ نے اس کے اس ہاتھ پر زور کی چوٹ پہنچائی جس ہاتھ سے تلبیس نے میری گردن دبوچ رکھی تھی۔ تلبیس کے ہاتھ سے میری گردن چھوٹ گئی تو میں فرش پر گر پڑا۔ فرش پر گرتے ہی
میں پھرتی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی میں اپنی گردن مسلسل سہلا رہا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تلبیس کا ایک ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے اور تلبیس تل ملا کر اپنے ہی ہاتھ پر وار کر رہی ہے۔ پھر تلبیس نے لڑنے والے ہاتھ پر قابو پایا اور تیزی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور باہر نکل کر میں نے زور سے لیلا کو آواز دی تو لیلا یا تلبیس نے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ اف، اس کا چہرہ کس قدر خوفناک تھا، بھیانک ریچھنی کا ہو گیا تھا۔ اور کیس کیس مجھے بچاؤ، اس کے منہ سے لیلا کی آواز برآمد ہوئی۔ لیلا لیلا، میں نے بے قراری سے چیخا۔ ہا